खुशामदीद, बराए मेहरबानी तशरीफ रखिए। जरा दम लीजिए, अपने जूते उतार लीजिए, घुटनों पर आ जाएं। आमीन। खुदावंद अजीम है। C3 बंदगी में दोबारा आपके साथ रूबरू होना अच्छा लगा। आमीन। और मैं यहाँ आकर पुरजोश और खुश हूँ। मैं पीछे बैठा टीवी देख रहा था और कलाम पर गौर कर रहा था और यहूदा के अल्फाज समझ रहा था। आमीन। और ये सब हैरत अंगेज है। मैं पुरजोश हूँ क्योंकि मैंने खुदा से सुना है और आपके लिए कलाम है। मैं मत्ती की इंजील में से बात करूंगा, उसका 16वां बाब 13 आयत से 19 आयत तक, और वहां आपको आज सुबह का मेरा सबक मिलेगा। मत्ती 16 बाब 13 आयत से 19 आयत तक। आप जानते हैं मुझे बुलंद आवाज लोग पसंद हैं, लिहाजा आप खामोश नहीं बैठ सकते। धीमी आवाज या ऊंची आवाज या आपकी धड़कन ही क्यों ना हो, जी हाँ, यहाँ आना मुझे पसंद है क्योंकि आप मेरी तरह शेर दिल हैं। बढ़िया है, ये अच्छा है। मैंने यहाँ आपको नाचते हुए और ताली बजाते देखा है। आप मुख्तलिफ तरीके से ताली बजाते हैं। ताल में हम बिना ताल के बजाते हैं, हम ऐसे बजाते हैं, और इकट्ठों की आवाज ऐसी आती है। ये अच्छा है, ये खुदा का ही मंसूबा है, बदलिए मत। जब हम जन्नत के वारिस होंगे तो वहां हर किस्म की ताल होगी। हम सब सिताइश में मशगूल होंगे, खुदाओं के खुदा और बादशाहों के बादशाह की कोई तो खुशी जाहिर करे। ये हमारी रिवायत है कि कलाम पढ़ते वक्त खड़े हों। मुझे परेशानी की कोई वजह नजर नहीं आती। मत्ती की इंजील उसका 16 बाब और 13 आयत से 19 आयत तक। हवाला निकाल लिया तो कहें आमीन। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने सबने मिलकर कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और बाज एलिया, और बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा यस्सु है। यस्सु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयोना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर, सभी कहें मैं क्या करूंगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब न आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। खुदा के नाम का जलाल हो। ये खुश होने का सबब है। आपको इसकी वजाहत करने की भी जरूरत नहीं है, कलाम ने खुद सब बयान कर दिया। शुक्रिया, आपको मिलकर खुशी हुई। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। आए खुदावंद, आपके कलाम की आसूदगी हमें नूर बख्शती है। कलाम के नूर को हम पर मुख्तसरा शाया करें कि वो सब जो इसे सुने और वो सब जो इसके साथ राब्ते में आते हैं वो तब्दील हों। कलाम की मालूमात के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन खास तौर पर कलाम के मुकाशवा के लिए शुक्रगुजार हैं। मुझे खुशखबरी सुनाने के लिए बा इख्तियार बनाकर मेरी बुलाहट को यकीनी बनाएं। यस्सु के मुबारक नाम में मांगते हैं, आमीन। अब मैं 40 से कुछ ज्यादा हूं, लेकिन
لیکن جب میں نے تبلیغ شروع کی تو میں 19 برس کا تھا. میں 9 عمر تھا جب میں نے کلام کا مطالعہ شروع کیا. اسکول میں مجھے مبالغ لڑکا کہتے تھے. میں ہر وقت بائبل ساتھ رکھتا تھا. میری تاریخ کی اور حکمت کی کتابوں میں بائبل موجود رہتی تھی، اس لیے میں کسی اور چیز کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، کچھ خاص جو کلام کے علاوہ ہو. تمام ملک میں سفر کرتے ہوئے انجیل کی تبلیغ کرنے والا نوجوان. یہاں موجود تقریباً ہر گرجا گھر میں منادی کر چکا ہوں. گلیوں کی سبھائیں اور بیداری کی تمام سبھائیں، میتھڈسٹ، بیپٹسٹ، پریسبیٹیرین، چرچ آف گاڈ ان کرائسٹ، چرچ آف گاڈ ان پروفیسی، تمام چرچ آف گاڈ جو یسوع کے لہو کے نام میں موجود ہیں، اور ایسے ہی تمام گرجا گھر. برسوں سے میں یہ سب کر رہا ہوں. اور پھر 1991 میں ہوٹلوں میں انتخابی مہم چلاتا تھا. اس دوران میں ہر وقت اور ہر جگہ تبلیغ کرتا تھا، اور میں نے ان دنوں میں 365 دنوں میں سے 288 دن تبلیغ کی. ہوٹل میں آپ کی نیند کھلتی ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ کہاں ہیں، اور اٹھتے ہی نئی کلیسیا کے سامنے ہوتے ہیں. میں بہت خوش ہوں جب آپ مصروف ہوتے ہیں اور شہر کا پتہ نہیں ہوتا. اس حد تک مصروف. 1991 کے آس پاس میں ایک ہوٹل میں تھا اور میں سونے کی جد و جہد میں لگا ہوا تھا تاکہ میں آرام کر سکوں، اور میں اس کے لیے سکون کے ساتھ ٹی وی پر فلم دیکھنے لگا، اور میں نے سوچا کہ یہ میری ساری توجہ لے جائے گی اور مجھے تھوڑا آرام ملے گا. وہ فلم میں نے دیکھی نہیں تھی. میں نے سوچا یہ بہتر ہوگا، ایسا کچھ دیکھنے سے تناؤ اور تھکاوٹ دور ہو جائے گی. اور اینتھنی ہاپکنز اس فلم میں تھے اور میں نے سوچا یہ بہتر ہوگا. جوڈی فاسٹر بھی اس میں تھی. اور اپنی عصبیت کو آرام دینے کے لیے تاکہ میں سو سکوں. اور فلم کا نام تھا سائلنس آف دا لیمبز. 1991. اور میں بستر پر نہ جا پایا، ساری رات جاگتا رہا. میں نے کھڑکیاں اور دروازے دوبارہ بند کر دیے، پردے گرا دیے، دروازے کے خلاف کرسی لگا دی، تمام کھڑکیوں کو خون کا مسا دیا. شیطان کو بولا آزمائش میں نہیں آؤں گا. میں نے کانپنا شروع کر دیا جیسے ہم سب پینٹیکوسٹل کرتے ہیں جب ہم واقعی طاقتوں کے مقابلے اختیارات کو روکنا چاہتے ہیں. وہ رات واقعی مشکل رات تھی. میں عام طور پر گھبراتا نہیں، لیکن اس خوفناک منظر نے میرا دل دہلا دیا. آپ کو یاد ہے جب کلیرس آتی ہے اور وہ کہتا ہے ہیلو کلیرس. میں آج آپ کو تھوڑا خوف زدہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا موضوع ہے سائلنس آف دا لیمبس. یہ وہ نہیں ہے جو ان آیتوں میں لکھا گیا جو مجھے نہایت پرجوش کرتا ہے. یہ وہ نہیں ہے جو مجھ میں تبلیغ کرنے کا جذبہ بھرتا ہے کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے، بلکہ وہ ہے جو اس میں بتایا نہیں گیا جو میں تبلیغ کروں گا. کیونکہ یسوع اپنے شاگردوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں اور انہیں ایک بڑا سوال پوچھتے ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ پہلے مجھے یہ جاننا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ چاہے آپ کہتے رہیں آپ کو پرواہ نہیں لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، پرواہ ہوتی ہے، کیونکہ یہی آپ کو ایک شاندار رہنما اور ایک شاندار پاسبان بناتا ہے اور ایک بہتر استاد. اور یہی وہ وجہ ہے جو آپ کی راتوں کو بے چین کر دیتا ہے اور آپ کا دل پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ بہت حساس ہیں، فکر مند رہتے ہیں، اور یہ حساسیت پلپٹ پر عظیم ہے، حیرت انگیز ہے. آپ لوگوں سے محبت رکھتے ہیں، یا آپ کو اس پیشے میں نہیں آنا چاہیے. خدا سے محبت کیسے کریں گے اگر اس کے بنائے ہوئے لوگوں سے نہیں کر سکتے؟ تو آپ غلط پیشے میں ہیں. بہت سے پاسبان ہجوم سے محبت کرتے ہیں اور لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، مانو وہ خود ان میں سے نہیں ہیں. آپ کو لوگوں سے محبت کرنی ہوگی اگر آپ کو یسوع کی نمائندگی کرنی ہے، کیونکہ یسوع نے میری روح سے محبت کی ہے، اور محبت کی نمائندگی نفرت کرنے والا نہیں کر سکتا. لوگوں سے محبت کریں، اور جسے آپ محبت کرتے ہیں کبھی کبھی وہی آپ کے سینے میں چھرا گھونپتا ہے. اور یسوع اپنی پوری قوت کے ساتھ جنت کا بادشاہ، یسوع اپنے کامل اختیار کے باوجود ایک زمینی سوال پوچھتے ہیں کہ وہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں میں کون ہوں؟ اور ان کے شاگرد فوراً جواب دیتے ہیں. کچھ کہتے ہیں آپ ایلیا ہیں، کچھ کہتے ہیں آپ یرمیا ہیں، کچھ کہتے ہیں آپ یوحنا بپتسمہ دینے والے ہیں. چنانچہ وہ سب جواب دینے کے لیے تیار تھے جب یسوع نے تازہ ترین گپ شپ کے بارے میں پوچھا.
वो सब जानते थे। पर जब यीशु ने मुड़कर उनसे एक अहम सवाल पूछा, और वो अहम सवाल ये है कि मेरी क़यादत से राबते के बाद, मेरी तालीम हासिल करने के बाद, मेरे खतबात सुनने के बाद, मेरी तबलीग सुनने के बाद, पहाड़ पर मेरा खतबा सुनने के बाद, लाजर के कब्र से बाहर आने के बाद, मेरे साथ रहने के बाद, जब खून के मसले से परेशान औरत ने मेरे दामन को छुआ, तुमने मुझे नैन की विधवा के बेटे का जनाजा रोकते हुए देखा और उसके ताबूत को छूकर उस मरे हुए लड़के को जिंदा करते हुए देखा। तुम वहां मौजूद थे जब नाबीना बरतीमई अपनी पोशाक फेंक कर मेरे पास आया और तुमने देखा थूकने के जरिए उस नाबीना को बिनाई बख्शी गई ताकि वो देख सके। तुमने देखा है जब मैं लाजर की बदबूदार कब्र के सामने खड़ा था और उसकी लाश को उस कब्र में रखा गया था। जब मैंने कहा लाजर बाहर आ जा, तुमने देखा कि लाजर कब्र से उठ के बाहर आ गया। तुम पर मेरा कितना सरमाया लगा है। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? क्या यह हैरत अंगेज नहीं है कि बाज़-औक़ात वो लोग जिन पर आप सबसे ज्यादा सरमायाकारी करते हैं, उनको जरा भी अंदाजा नहीं होता कि आप कौन हैं। हम पतरस की मानंद जवाब देने में जल्दबाजी करते हैं, लेकिन पतरस का जवाब उस तारीकी नुमा तस्वीर के सामने हल्का पड़ जाता है जो दूसरे लोगों की खामोशी की है। जब औरों के नजरिए की बात आई तो ये 11 कितनी जल्दी बोल पड़े, लेकिन जब बात ज्यादा तजुर्बे की आती है, क्या आपके आसपास के लोग जानते हैं कि आप कौन हैं? ये 11 शागिर्दों की खामोशी है जो मुझे ज्यादा बुलंद लगती है, क्योंकि जब आपकी शोहरत और आपकी बुलाहट और आपकी वजारत खतरे में हो तो बाकी लोग क्या कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो क्या कहते हैं जिनके साथ आपका राफ्ता है। और अफसोसनाक हकीकत यह है कि उनमें से ज्यादातर मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। मैं सैली क्विन से बात कर रहा था जो वॉशिंगटन पोस्ट से है। मैं कभी कभी उनके लिए मजमून लिखता हूं उनकी washingtonpost.com पर, और वो इसकी निगरानी करती हैं। और मैंने कहा मेरे लिए यह हैरत अंगेज है, आप जैसे भी मजमून लिखें, चाहे वो कितना भी शानदार या कितना भी दोस्ताना क्यों ना हो। मैंने कहा जब आप तबसरा पढ़ते हैं, क्या कहानी के आखिर में कभी आपने तबसरे पढ़े हैं? मेरा कहने का मकसद है कि आप यहाँ आपसी खलूस का मुजाहिरा कर सकते हैं कि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, और फिर जब आप नीचे दिए गए तबसरे पढ़ते हैं जो आप पर लानते डालते हैं, बेइज्जती करते हैं, और मैंने कहा या खुदा क्या आप इसके बावजूद भी लिखती हैं? और उसने कहा आप इन बातों पर तवज्जो ना दें और ना उन लोगों पर। उसने कहा वाकई ये हमारी आबादियाती नहीं है। आप उनका तबसरा लिखने के तरीके के जरिए बता सकते हैं कि यह वॉशिंगटन की कैसी आबादी का हिस्सा है। दानिशमंद लोग और पढ़े लिखे लोग इस तरह रद्द अमल नहीं देते। कोई नहीं। उसने कहा हम इनके साथ मुखातिब नहीं। उसने कहा ऐसे लोग जो जवाब देते हैं वो मुखालिफ हैं। मैंने कहा वो आपके लिए जोखिम खड़े करेंगे। वो बोली लेकिन हमारे नाजरीन आपको पसंद करते हैं। इसके मायने हैं कि वो लोग जो आप पर यकीन रखते हैं उनका रवैया है खामोश रहने का जब आप पर हमला होता है। अगर आप कंटीली झाड़ियों और चट्टानों पर कदम नहीं बढ़ा रहे, अगर आप ऐसी जगहों पर नहीं जाते जहां टांगे छिल जाएं, आप रहनुमा नहीं हैं। आप महफूज रहना चाहते हैं। और जब लोग आपको छोड़ दें तो हैरान मत होना, क्योंकि आखिरकार लोग एक ही जगह पर घूमते घूमते थक जाते हैं जहां महफूज हों। या खुदा हमें कोई रहनुमा तो ऐसा दीजिए जिसके पांव कांटों से छिले हों, जो नए इलाकों में दाखिल होने के लिए तैयार हो। सभी रहनुमा कहें हाँ। जब आगे बढ़ें, याद रखें कि खुद को कभी नजरअंदाज ना करें उस इंसानी फितरत से जो मोहब्बत और खुलूस चाहती है। और अगर आप इसको महसूस भी करते हैं, आप इसे कबूल नहीं कर सकते। आपको दर्द बर्दाश्त करना होगा,
اور خدمت کرتے رہنا ہے۔ آپ کو آنسو بہانے ہوں گے پر تبلیغ کرتے رہنا ہے۔ آپ کو زخمی جذبات کے ساتھ گھر جانا ہوگا اور کھڑے ہو کر ایمان، خوشی اور قوت کا پیغام دینا ہوگا، بس تبلیغ کرتے رہنا ہے۔ آپ کو محسوس کرنا ہوگا کہ کوئی نہیں جانتا کہ میں کس مصیبت سے گزرا ہوں، لیکن پھر بھی آپ کو جوش کے ساتھ کھڑے ہو کر قوت اور اختیار کے بارے میں تبلیغ کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ جدا نہیں رکھ سکتے اپنی انسانیت کو اپنی الہیت سے، تو آپ اس لائق نہیں ہیں کہ یہ خدمت کر سکیں، کیونکہ سپہ سالاروں کو ایک دن کی بھی عیش و عشرت برداشت نہیں ہے۔ اس لیے میں نے سوچا آپ کو آگاہ کر دوں۔ پیروکاروں کی خاموشی کے بارے میں مجھے الہام ہوا کہ آپ کو آگاہ کروں کہ جب تک آپ کے ہاتھ میں مچھلی اور روٹی ہے 5000 پیروکار ہوں گے، لیکن جب آپ صلیب اٹھاتے ہیں 5 بھی ہوں تو آپ مبارک ہیں۔ وہ 5000 کہاں تھے جب یسوع کو صلیب پر چڑھایا؟ جب وہ یسوع کو کبھی ایک عدالت میں پیش کرتے تھے اور کبھی دوسری عدالت میں، اس وقت کے حکمرانوں کے سامنے یہ سب کچھ روکا جا سکتا تھا اگر وہ روٹیاں کھانے والی بھیڑ اس کے حق میں کھڑی ہو جاتی جس نے روٹیاں کھلائیں۔ میں آگاہ کرنے آیا ہوں کہ جو لوگ آپ کے سپرد ہیں، یہ وہ لوگ نہیں جو مقرر کیے گئے ہیں کہ آپ انہیں جو دیں وہ واپس ملے۔ یسوع نے کہا پاکستان میں جاؤ اور کام کرو، اور جو واجب ہوگا میں تمہیں دوں گا۔ انگوروں کے باغ میں کام کر کے انگوروں سے مزدوری کی امید نہ رکھنا۔ اس لیے میں نے سوچا 11 شاگردوں کی خاموشی پر بات کروں۔ 11 رسولوں کی خاموشی پر زیادہ نکتہ چینی نہیں کرنا چاہتا۔ مجموعی طور پر انہوں نے بہت عظیم کام کیے، حیرت انگیز کام، لیکن ایسا لگتا ہے ان کی خاموشی بہت کچھ کہتی ہے۔ یہ جماعت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جب حالات نازک اور بدتر ہو جاتے ہیں، اچھے اچھے لوگ چپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہماری ایک سماجی فطرت ہے محفوظ رہنا، اور محفوظ رہنے کے لیے خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ خاموش ہو جائیں گے تو چٹانیں چلا اٹھیں گی۔ آپ سب کو سکھایا گیا ہے، مسیح جیسی رہنمائی آپ میں بھی ہے۔ آپ کو عہدے نہیں چاہیے، متاثر کے نہیں ہونا چاہتے، اس جیسا بننا چاہتے ہیں۔ آپ ایک سادہ، قدرتی، ذہین شخص ہیں۔ جی میں فریڈ ہوں، میں فریڈ شکاگو سے، میں نہایت اچھا اور عام آدمی ہوں، میں کوئی غیر معمولی شخص نہیں ہوں۔ ایسا مت سوچیں کہ مجھے کسی بات کا گمان ہے اور میں باقی سب جیسا ہوں، میں دعا پرست ہوں۔ لیکن لوگ کبھی عام لوگوں کو نہیں چاہتے، وہ غیر معمولی لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ جو خود آپ جیسا ہے اس کی پیروی کیوں کرو گے؟ لہذا اگر آپ مختلف نہیں ہو سکتے تو یہ جگہ آپ کے لیے نہیں ہے، جبکہ پرانے گرجا گھروں کی آج بھی یہ روایت ہے کہ آپ جو بھی کریں عام نظر آئیں، نظروں میں نہ آئیں۔ کسی کو یہ سوچنے کا موقع نہ دیں کہ آپ کا کسی بھی ذریعے احترام ہو رہا ہے۔ کیا آپ پیچھے رہ کر رہنمائی کر سکتے ہیں؟ کیا آپ پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر بس چلا سکتے ہیں؟ کیا آپ سامان کے ساتھ بیٹھ کر جہاز اڑا سکتے ہیں؟ آپ کو مختلف نظر آنے کے لیے جوخم اٹھانا ہوگا، اور آپ کو تکراری ہونے کا خطرہ اٹھانا ہوگا، اور آپ کو غلط ثابت ہونے کا جوخم اٹھانا ہوگا، کیونکہ غلط ثابت ہو کر صحیح ہونا بہتر ہے بجائے کہ خاموش رہ کر نظر انداز ہوں۔ اور آج ہماری دنیا خطرے میں ہے، کیونکہ جو بول سکتے ہیں اور جنہیں بولنا چاہیے وہ خاموش رہتے ہیں جب کہ بولنے کا وقت ہوتا ہے۔
وہ قیادت میں خاموش ہیں، اپنی وزارت میں خاموش ہیں، ایمان کے اقرار میں خاموش ہیں، لیکن یقیناً وہ شاگرد ہیں، یقیناً وہ رسول ہیں۔ اور آپ کی شخصیت کا کیا حاصل اگر آپ خاموش ہیں؟ کیا ہمیں خاموش صلاح کار چاہیے، یا خاموش سیاستدان، یا خاموش صدر جمہوریہ؟ کیا آپ اپنے بچوں کو اسکول میں خاموش استاد کے پاس بھیجنا چاہیں گے؟ کیا یہ ہمارے خاندانوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ والدین اپنے بچوں کے دوست بننے میں اتنے مصروف ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے والدین بننے کا خطرہ نہیں اٹھانا چاہتے؟ کیا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے کہ خواتین اتنی مصروف ہیں کیونکہ وہ ماں نہیں بننا چاہتی؟ ایک بیٹی اپنی ماں کی سرپرستی میں کیسے رہے گی اگر ماں اپنی عیش و عشرت میں مصروف ہے اور بیٹی کو تعلیم دینے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے؟ اور ہمارے گرجا گھروں کا یہ مسئلہ ہے کہ پادری اتنے بے اثر ہیں کہ کوئی بھی فرد کھڑا ہو کر کلیسیا کی رہنمائی نہیں کر سکتا، پھر چاہے آپ کتنے بھی اچھے تبلیغی ہوں۔ کیا آپ اچھے رہنما ہیں؟ میں اچھا مبالغ ڈھونڈ سکتا ہوں، میں اچھا مبالغ خرید سکتا ہوں، لیکن آپ ایک اعلیٰ رہنما نہیں خرید سکتے۔ اگر آپ غلط ہیں تو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ خاموش ہیں آپ کی جہالت کا پتہ نہیں چل سکے گا اور آپ اپنے جیسے ہی جاہل پیدا کریں گے۔ یہی ہے جاہلوں کی خاموشی، اور پھر مجھے ان پر ترس آتا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں یہ بے حد مشکل ہے تبدیل کر پانا ایک میمنے کو رہنما میں، اور آج گرجا گھروں میں یہی مسئلہ ہے۔ حقیقتاً یہی سچ ہے کہ ہم نے رہنمائی کے لیے انہیں چن لیا جن کی کیفیت آج بھی میمنوں کی سی ہے۔ اس لیے جب رہنما کو شیر دلی سے کوئی مضبوط فیصلہ لینا پڑتا ہے تو رد عمل میمنے کا سا ہوتا ہے، مانا کہ آپ کے پاس عہدہ تو ہے مگر آپ کی ذہنیت نہیں بدلی اور آپ ابھی بھی میمنے کی طرح سوچتے ہیں۔ بس آپ کے پاس ایک عہدہ ہے اور اپنے کھروں کو ٹکانے کے لیے ایک مناسب جگہ۔ کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ہماری کلیسیا میں بہت مشکلات ہیں، پادری ناقابل ہیں اور وہ اخلاقی طور پر کمزور ہیں اور یہ اور وہ، اور میں نے کہا ہمارے پاس کوئی اور جگہ نہیں جہاں سے پاسبان لائیں، بس یہی جماعت ہے، اور اس جماعت میں جو لوگ ہیں وہ اس دنیا سے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس دنیا کو چھوڑ کر آسمان سے پاسبان اتار لائیں۔ یہ وہ رہنما ہیں جو میمنے سی ذہنیت رکھتے ہیں۔ مشکل تو یہ ہے کہ آپ جامعہ جا سکتے ہیں، آپ مذہب کی اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، کسی بھی مذہبی ادارے میں چلے جائیں، حرارت پیما سے بھی زیادہ درجے حاصل کر سکتے ہیں، آپ مختلف زبانیں بول سکتے ہیں، آپ انتہائی واضح، کرشماتی اور خوبصورت ہو سکتے ہیں، پر مشکل یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی خود تصور کو حل نہیں کرتا، کیونکہ اگر کہیں آپ اندرونی طور پر میمنے کی سی کیفیت رکھتے ہیں، جب آپ کو رہنما کے لیے بلاہٹ ہو، ہم میمنے کی خاموشی کا نقصان اٹھائیں گے۔ میں اقرار کرتا ہوں میں نے خدا سے کہا یہ واجب نہیں ہے، بالکل نہیں، کیونکہ وہ تمام تصویریں جو میں اکثر چرواہوں کی دیکھتا ہوں، خوبصورت تصویریں جو بطور پادری آپ کو دیتے ہیں بڑے دن پر، جیسے کہ یہی واحد تصویر ہو۔ میری کلیسیا میں 30,000 افراد ہیں تو میرے پاس کتنی تصویریں ہوں گی جس میں یسوع نے میمنے کو اٹھا رکھا ہے؟ سوچئے، اور یسوع کے ساتھ وہ آخری کھانے کی تصویر میرے پاس، یا خداوند، میرے پاس آخری کھانے کی اتنی تصویریں ہیں کہ جب بھی انہیں دیکھتا ہوں بھوک لگ جاتی ہے۔
پر ہر وہ تصویر جس میں نے چرواہے کو میمنے کے ساتھ دیکھا ہے، وہ چرواہا ایک آدمی ہے اور میمنہ ایک جانور ہے، اور یہی استعارہ کا مسئلہ ہے، کیونکہ تمثیل سچائی کا سایہ ہے اور سائے سچ کا عکس ہیں، لیکن سچ کی حقیقت نہیں۔ وہ سچ سے متاثر ہیں لیکن سچ کی حقیقت نہیں ہے۔ اگرچہ آپ صورتحال کو بیان کرنے کے لیے استعارہ استعمال کر سکتے ہیں کہ میں ایک چرواہا ہوں جو میمنے کی حفاظت کرتا ہے، پر یہ وضاحت نہیں کرتا کہ میں حقیقتاً کون ہوں، کیونکہ استعارہ کے مطابق چرواہا ایک مختلف شخصیت ہے اور جس کی وہ رہنمائی کرتا ہے وہ کوئی اور نسل ہے، لیکن اصلیت میں میں واقعی محفوظ رہوں گا میمنے کی مشکلاتوں سے اگر میں خود کو اس سے جدا رکھتا ہوں۔ جب میں اپنے ڈاکٹر سے ملنے گیا کیونکہ مجھے زکام تھا اور سانس نہیں آ رہا تھا، اور مجھے ایک قسم کا نزلہ زکام نامعلوم کیا تھا، میں اس کے پاس دوا لینے جا رہا تھا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہی میرا علاج کرنا جانتا ہے، اعلیٰ ڈاکٹر ہے۔ وہ اندر آیا اور مجھ سے بیان کرنے کو کہا، اور میں نے بتایا کہ میرا سینہ جکڑا ہوا ہے اور سانس نہیں آ رہا اور سر میں شدید درد ہے، آنکھوں سے پانی آ رہا ہے اور سردی لگ رہی ہے۔ اس نے کہا ذرا رکو، میں تمہاری دوائی لکھ دیتا ہوں۔ اور میں نے کہا یہ حیرت انگیز ہے، آپ کی ملازمت میں وہی مسئلے ہو سکتے ہیں جو مجھے ہیں، اور میں ابھی بھی آپ کا احترام کر سکتا ہوں اگرچہ خود بیمار بھی ہوں، لیکن میری خدمت میں میں یہ ہرگز قبول نہیں کر سکتا کہ میں ان جیسا ہی مادہ رکھتا ہوں جن کی میں رہنمائی کرتا ہوں۔ غالباً ان رہنماؤں کا مسئلہ یہ ہے، آپ کے پاس وہ تصویریں ہیں چرواہے اور بھیڑوں کی، اور آپ نے استعارہ کو حقیقت مان لیا ہے، وہ حقیقی راز جو ہم بتا نہیں سکتے کہ اگر آپ کو استعارہ پر ہی مناسب طور پر عمل کرنا ہے تو میمنے کو لیجئے اور اس کو چرواہے کی پوشاک پہنائیں اور ہاتھ میں لاٹھی پکڑائیں اور بولنے دیں با با، چلیے با با، ہم جا رہے ہیں۔ اس لیے کیونکہ آپ اتنے ہی قابل ہیں جتنے باقی لوگ ہیں، حالانکہ آپ کو رہنمائی کرنی ہے، اس لیے مجھے آپ کو معاف کرنا ہوگا میمنے جیسا بننے پر وجود میں ہوتے ہوئے، کیونکہ خدا نے آپ کو ان سے مختلف نسل کا نہیں بنایا جن کی آپ رہنمائی کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ذہنی طور پر میمنے کی طرح ہیں تو آپ میسر طور پر رہنمائی نہیں کر سکتے۔ ایک وقت میں میرے پاس 400 ملازمین تھے، ہماری وزارت کے کارکن، اور یہ بہت ہیں۔ ایک وقت میں تقریباً یہ اب 200 کے قریب ہیں، لیکن ایک وقت میں یہ 400 تھے، اور واقعی بہت قابل لوگ جنہیں آپ ترقی دینا چاہتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کے مطابق ترقی دینا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک درجے پر بہت میسر طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں اب میں تمہیں اگلے درجے پر لے جاؤں گا، لیکن آپ لوگوں کو ان کی صلاحیت سے زیادہ ترقی نہیں دے سکتے۔ ضروری نہیں کہ کوئی بہتر صوبے دار ہے تو وہ اعلیٰ صدر بھی بن سکتا ہے۔ جب آپ کسی ناقابل کو ترقی دیتے ہیں تو یہ ظاہر ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ انتظامیہ میں جاتے ہیں وہ ملازمین کی طرح سوچتے ہیں۔ آپ مجلس میں فوراً جان لیں گے، کیونکہ اب وہ رہنمائی کے عہدے پہ ہیں، پر مظلوم ذہنیت رکھتے ہیں۔ یا میرے خدایا، یہاں تو خاموشی نمایاں ہو گئی۔ میں نے فہرست میں سے آدھے لوگ بھگا دیے ہوں گے، معافی چاہتا ہوں۔ شاید میرا یہ آخری برس ہے آپ کے ساتھ۔ C3 کی عبادت میں آپ سے مل کر اچھا لگا۔ تبدیلیاں اس مقصد سے ہوں کہ وہ ذہنیت حاصل کریں کہ حالات سے ہم آہنگ ہوں، کیونکہ جب آپ کو واقعی ضرورت ہو کہ وہ رہنما کی طرح پیش آئیں جب ان کی ضرورت پڑے۔
وہ بے نہ کریں بلکہ نمائندگی کریں اختیار کی لاٹھی کے ساتھ۔ یہ 11 کی خاموشی ہے جو کہتی ہے تم تیار نہیں ہو رہنما بننے کے لیے، کیونکہ آپ کی ذہنیت ویسی ہی ہے جہاں سے آپ آئے ہیں۔ اگر آپ ویسے ہی سوچتے ہیں جہاں سے آپ آئے ہیں تو آپ وہاں نہیں جا سکتے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ تو اپنی خودی سے غیر وابستہ ہونے کے لیے تیار رہیں تاکہ ہم وہ تبدیلی لا سکیں جس کی ہم امید رکھتے ہیں۔ ایک اور مثال دیتا ہوں۔ کوئی عزیز میرے گرجا گھر میں آئے، وہ ایمان پر تبلیغ کر رہے تھے اور ہر کوئی جوش سے بھرا تھا، خدا برکت دے، میں ایمان رکھتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ خداوند کچھ بھی کر سکتے ہیں، خداوند کچھ بھی کر سکتے ہیں، کہ خداوند پہاڑ سے کہیں گے تو پہاڑ ہل جائیں گے۔ اور ہماری کلیسیا جواب دیتی ہے، تو اس نے کہا پہاڑوں سے کہو، سبھی او یہ، اور پہاڑ او یہ، پہاڑوں سے کہو او یہ، پہاڑ ہل جائیں گے او یہ، پہاڑوں سے کہو، اور ہجوم اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ پھر اس نے کہا میں یقین رکھتا ہوں کہ خداوند تمہارے تمام قرضوں کو منسوخ کرنے والے ہیں او یہ اختتامی نکتہ تھا۔ لوگ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، اور میں بھی چلانے کے لیے تیار تھا۔ تو خیال آیا کتنے لوگوں نے میرا قرض لوٹانا ہے۔ اور تبھی مجھے احساس ہوا کہ ایک آدمی کا معجزہ دوسرے آدمی کا دکھ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اسے اچھی بات سمجھتے تھے، کیونکہ وہ سب قرض دار تھے اور کوئی بھی ان کا مقروض نہیں تھا۔ میں نے کیا کہا شاید آپ نے سنا نہیں۔ میں نے کہا اگر ہم یہ یقین کر سکتے ہیں کہ خداوند معجزانہ طریقے سے ہمارے قرض منسوخ کر دیں گے، کمپیوٹر میں سے مٹا دیں گے، کیا آپ یہ یقین نہیں کر سکتے کہ خدا آپ کو پیسہ دیں گے تاکہ مجھے واپس کر سکو؟ یہ بے رتبوں کا ایمان ہے، یہ دنیاوی ذہنیت ہے، یہ ہماری دنیاوی خواہشیں ہیں خدا کو نیچے لانے کی کہ ہم کیسے سوچتے ہیں۔ خدا نے کہا میرے خیالات تمہارے خیالات نہیں، اور نہ میری راہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، آپ کسی کو ترقی دیتے ہیں اس درجے تک، لیکن پھر بھی ان کی سوچ اس درجے کی ہے۔ جب ان سے رہنما کی توقع رکھتے ہیں، آپ کو ملتی ہے خاموشی، جاہلوں کی۔ میں قیاس لگا رہا تھا، ایک شخص ان تمام 12 میں سے جس کے پاس کچھ کہنے کو تھا وہ پطرس تھا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ پطرس کو پسند نہیں کرتے، میں سمجھتا ہوں، میں اتفاق رکھتا ہوں کہ پطرس کے مسائل تھے۔ ہو سکتا ہے آپ اس پر لعنت بھیجتے ہوں گے۔ خدا کا جلال ہو۔ اور انکار کرنے والا پطرس، میں جانتا ہوں وزارتی کام کرنا اس کے لیے تھوڑا مشکل تھا، وہ متشدد تھا۔ پطرس، آپ کو یاد ہے یہ وہی ہے جس نے کان کاٹ دیا تھا اور پھر یسوع نے کان جوڑا تھا۔ جی ہاں، یہ وہی ہے جس نے یسوع کا انکار کیا اور لعنتی بنا اور وہ سب باتیں۔ مانتا ہوں یہ پہلی پسند نہیں تھا۔ ایسا کیوں ہے کہ ان تمام شاگردوں میں سے پطرس میں کچھ تو قابلیت ہے کہ اسے منتخب کیا گیا کہ وہ پینتیکوسٹ کے دن تبلیغ کرے۔ ان تمام دوسرے شاگردوں میں سے ایسا نہیں ہے کہ اس کا تلفظ بہتر تھا، کیونکہ بعد میں ہم جانتے ہیں وہ غیر تعلیم یافتہ تھا، نہ تربیت یافتہ، کم ترقی یافتہ، لہٰذا یہ اس کی دانش مندی نہیں کہ وہ چنا گیا، نہیں، یہ اس کی رہنمائی ہے، کیونکہ بے یقینی کی ہچکچاہٹ کے وقت کم از کم پطرس ضرور فیصلہ کرے گا۔ کیا وہ پطرس نہیں تھا
جب وہ طوفانی رات آ رہی تھی اور ہوائیں چل رہی تھیں اور بجلیاں چمک رہی تھیں اور تمام باقی سن بھیڑیں کشتی میں بیٹھے کہہ رہے تھے یہ بھوت ہے، پطرس نے کہا آئے خداوند اگر یہ آپ ہیں تو مجھے آنے کو کہو، اور اس نے قدم باہر پانی پر رکھا۔ اپنے پڑوسی کو جگاؤ اور کہو ایک قدم بڑھاؤ، اس محفوظ کشتی سے باہر نکلو اور اس ناواقف کی طرف قدم بڑھاؤ۔ کسی ایسی جگہ جاؤ جہاں خدا کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا۔ مافوق الفطرت کی سرزمین پر قدم رکھیں، قدم بڑھائیں۔ اپنے پڑوسی سے کہو کہ میں قدم بڑھانے کے لیے تیار ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ قوت کی خوراک لینے کے لیے تیار ہیں۔ اپنے پڑوسی سے کہیں کہ میں قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، یہ غیر مستحکم ہونے والا ہے۔ میں اپنے پاؤں گیلے کرنے جا رہا ہوں، میں یہاں پہلے کبھی نہیں چلا، اور میں کشتی پر مردوں کے ساتھ سوار ہونے سے انکار کرتا ہوں۔ مجھے قدم بڑھانے کے لیے بلایا گیا ہے۔ تو میں یہاں C3 میں بتانے آیا ہوں، آپ نے وقت ضائع کیا اور اپنا پیسہ ضائع کیا اور اپنے جہاز کی ٹکٹ اور اپنا ہوٹل کا کمرہ۔ اگر آپ وہی کرنے جا رہے ہیں کہ واپس جا کر اسی کشتی میں سوار ہوں جس میں یہاں آنے سے پہلے لطف اٹھا رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں یہاں ہر رہنما کہیں نہ کہیں قدم بڑھائے، دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں بھی، بس قدم بڑھائیں۔ جب آپ گھر واپس جائیں کچھ ایسا کریں جو آپ نے پہلے کبھی نہ کیا ہو۔ کسی ایسی جگہ جائیں جہاں آپ پہلے کبھی نہ گئے ہوں۔ کچھ نیا قائم کریں اور نیا تجدید کریں۔ خدا نہ کرے جب آپ کا ان سب سے رابطہ ہو تو آپ خاموش رہیں اور کچھ نہ کر پائیں۔ یہ خاموشی ہے۔ سب لوگ خدا کی تعریف کریں۔ تشریف رکھیے، میں ختم کر رہا ہوں۔ یہ پہلا حصہ ختم ہوا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا پطرس تو چٹان ہے۔ ایک ترجمے میں شمعون ہے جس کا مطلب غیر مستحکم ہے۔ تمہیں پہلے دیکھا گیا غیر مستحکم، اب تم چٹان ہو۔ مخالف سے غیر مخالف ہو گئے، میمنے تم رہنما بن گئے، اور اس چٹان پر میں بناؤں گا اپنی کلیسیا۔ ایک اور بات یسوع نے کہا، گوشت اور خون نے تم پر یہ بات ظاہر نہیں کی۔ اگر آپ وہ سب سیکھیں جو ہم سکھاتے ہیں تو آپ دھوکہ کھائیں گے۔ جو کلام میں آپ سے بانٹ رہا ہوں سادہ طور پر روح القدس آپ سے مخصوص تعمیل میں بات کرتا ہے، تو آپ کو خوراک مل گئی۔ اگر آپ وہ حاصل کرتے ہیں جو CD پر ریکارڈ کیا گیا ہے، پھر آپ وہی دہرائیں گے جو میں نے کہا، اور گوشت اور خون نے تم پر یہ ظاہر کیا، جبکہ میں آپ کے ساتھ عام لہجے میں بات کر رہا ہوں، پر روح القدس مافوق الفطرتی انداز میں بات کرتا ہے، اور وہ سکھاتا ہے کہ گھر جا کر کیا کیا اور کیسے کیسے کرنا ہے، اور فریڈ کی یہ غلطی ہے اور اس چیز کو وہاں رکھنا ہے۔ میں جانتا بھی نہیں کہ فریڈ کون ہے، پر جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں روح القدس بھی آپ سے بات کر رہا ہے۔ یا خداوند، میں خدا کی موجودگی کو محسوس کر رہا ہوں۔ سنیے،
देखिए हमारी रहनुमाई की बंदगी को क्या मुख्तलिफ बनाता है। आप किसी भी बंदगी में जा सकते हैं। मैं हाल ही में अहम ओहदेदारों और कारगुजारों के साथ मुलाकात करके आया हूँ। वो लोग जो बड़े बड़े अदारे चलाते हैं, जो अजीम ख्यालात रखते हैं, हम आपस में सीखते हैं कि मुत्तफिक होकर कैसे रहनुमाई करें। ये शानदार है, बेहतर है, ये आप कहीं भी सीख सकते हैं, यहाँ आने की जरूरत नहीं। लेकिन ये अलग है, वो ये कि जब मैं आपको कुदरती तालीम देता हूँ, खुदा उसके ऊपर बरकत देता है माफूक अल फितरती अंदाज में। खुदा की तारीफ हो। गोश्त और लहू ने तुम पर जाहिर नहीं किया। अब ध्यान दीजिए, यीशु ने कहा मेरे बाप ने जो आसमान पर है, और इस बयान को जो आलमी बनाता है कि यीशु ने यह किस वक्त कहा। यीशु कह रहे हैं कि पतरस बराए रास्त हासिल कर रहा है मालूमात नहीं बल्कि मुकाशवा। अगर आप मालूमात की बजाय मुकाशवा नहीं चाहते, आपको यह हासिल ना होगा। आप इस मकाम तक क़यादत नहीं कर सकेंगे। आप मालूमात तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन मुकाशवा एक ही जगह से मिलता है। गोश्त और खून ने तुम पर यह जाहिर नहीं किया है, पर मेरे बाप ने जो आसमान पर है। या खुदा, जब आप सोचते हैं यीशु ने कब ये कहा, ये और भी कामिल हो जाता है। अगर यीशु ने यह बात पेंटिकोस्ट के दिन के बाद कही होती तो मैं इस बात को मान सकता था, पाकरू के आने की और नाजिल होने की। पर यीशु ने पाकरू के नाजिल होने से पहले ये कहा, बल्कि कि यीशु ने मसलूब होने से पहले कहा। या मेरे खुदाया, इसके मायने है कि पतरस खुली बहिश्त के नीचे चल रहा था और उसे इख्तियार था उस मालूमात पर जो बाप के पास थी। मसलूब होने से पहले, पेंटिकोस्ट से भी पहले, वो राबते की रूह की डोर में बंध चुका था और यकायक वो खुदा से हासिल कर रहा था। और यहीं पर मसला है आपकी जमात के लोगों के ख्यालात में। आप वहीं से हासिल करते हैं जिनकी किताबें आप पढ़ते हैं। वो आपकी पैरवी करते थक जाएंगे, क्योंकि जो किताबें आप पढ़ते हैं वही उन्होंने पढ़ी हैं। वो आपकी पैरवी तभी करेंगे जब उन्हें यकीन होगा कि पासबान खुली बहिश्त के नीचे चलता है, कि किसी जरिए आप पाबंद हैं मखसूस मालूमात के। और इस चट्टान के ऊपर, हाँ, मुझे ध्यान देना होगा। लगता है, मुझे लगता है यहां जलाल जाहिर हो रहा है। मैं यहां आपके साथ कामिल पेंटिकोस्टल तजुर्बा हासिल करने वाला हूं। वाह, बेहतर होगा कि मेरे जोश के घोड़ों को काबू में रखें। कोई भी नए कपड़े पहनकर अपनी एक ही छुट्टी के दौरान और तमाम राह गाड़ी चलाकर और भीड़ में चलते हुए और नकीब को पीछे हटाते आपको सुनने नहीं आएगा, जिसे वो अपने घर पर सुन सकता है। वो आपसे जन्नत की बातें सुनना चाहते हैं। एक दूसरे को छू कर पूछे, आपको ये कहां से मिला, 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 आपको ये कहां से मिला। कुछ देर पहले आप इसी के बारे में बात कर रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं और कोई आपके पास आकर कहता है, आपको ये कहां से मिला, 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 आपको ये कहां से मिला। यही है वो जो आप इतवार की सुबह चाहते हैं कि लोग कहें, या खुदा, इसको ये कहां से मिला। फिर आपका सफर वाजिब है, फिर आपका जहाज से आना मुस्तहिक है, फिर आप तबलीगी बनने के मुस्तहिक हैं, फिर आपका यहाँ बैठना मुनासिब है। लेकिन अगर फिर आप वही दोहराने जा रहे हैं जो दूसरे कहते हैं, मैं घर बैठूंगा और आपकी फिर कभी सुनूंगा। पतरस अपनी कमजोरियों के बावजूद, अपनी परेशानियों के बावजूद, अपने मसाइल के बावजूद हासिल कर पाया मखसूस मालूमात जो इतनी हैरत अंगेज थी कि यीशु ने कहा, वाह, गोश्त और खून ने यह तुम पर जाहिर नहीं किया,
यीशु ने कहा, मैंने ये नहीं सिखाया। ये पहाड़ी खतबा में नहीं है, ये मेरी 4 टेप सीरीज में नहीं है, मेरी उस किताब में नहीं है जो आपने वॉलमार्ट से खरीदी, पर मेरा बाप जो आसमान में है और इस चट्टान के ऊपर, उन लोगों की चट्टान पर जो खुदा की सुनने के काबिल हैं, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तबलीग में आपको मेरी मदद करनी होगी क्योंकि मैं सियाह हूं। हम चाहते हैं सारी जमात इसमें शामिल हो, जो कि यूं है ऐसे। ये एक रूहानी खुराक पाने की बंदगी है, आपको समझना होगा। एक दूसरे को छू कर कहें, कलीसिया को तामीर करो, कलीसिया को तामीर करो। कलीसिया को तामीर करो, तामीर करो, उसे तामीर करो, उस कलीसिया को तामीर करो, उस कलीसिया को तामीर करो, कलीसिया को तामीर करो, कलीसिया को तामीर करो, कलीसिया को तामीर करो। या खुदा, मैं पाक रूह की मौजूदगी महसूस कर रहा हूं। कलीसिया को तामीर करो। हाँ, मैं बताना चाहता हूं, जब आप मेमार की तरह तामीर कर रहे हों, आप तामीर करते हैं एक कोने से दूसरे कोने तक और इमारत के कोने पर पहुंचते हैं, ठीक है? और अब उस कोने पर अगली सतह रखते हैं और फिर ईंटों या पत्थर की अगली कतार उस कोने के पत्थर की पैरवी करती है, ठीक है? लिहाजा जब आप इस कोने पर अगली सतह पर पहुंच जाते हैं और इस कोने पर हासिल करते हैं, आप लकीर खींचते हैं कोने से कोने तक, फिर ये तमाम पत्थर कोने के पत्थर के पीछे चलते हैं। लेकिन इमारत के पत्थर ताकुब के काबिल पत्थर नहीं है, कोने के पत्थर का अमल किया जाता है। कलीसिया बनती है उनके जरिए जो खतरा मोल लेते हैं, ताकि कलीसिया को एक नई बुलंदी पर ले जाएं। मैं आपको जमानत देता हूं, आप जो भी कर रहे थे और जानते थे कि दुरुस्त कर रहे थे, अब आप जब यहां हैं तो क्या बेवकूफ ना होते कि वो हंसी करना चाहते जो आपके पास पहले ही मौजूद है। लोग आते हैं आपको सुनने और आपसे सीखने, पर तभी जब आप इसे एक और नए मयार पर ले जाएं। लिहाजा उन सब के लिए जो क़यादत की बंदगी में आए हैं, जो रहनुमा बनना चाहते हैं, तो आपको बोलने का खतरा उठाना पड़ेगा। जब मेमने खामोश हो जाएं और कोने को कायम करें अगले आयाम पर जहां पर कलीसिया जा रही है, और इस चट्टान पर, उस पर नहीं, इस चट्टान पर मैं बनाऊंगा अपनी कलीसिया और जहन्नुम के दरवाजे मैं भूल गया था कि जब मैं यहाँ आया था तो 2 तौलिए लाने थे। मैं एक ही तौलिया लाया, ये तो 2 तौलियों की कलीसिया है। मैं तौलियों की गिनती से अपने हाजरीन का अंदाजा लगाता हूँ कि मुझे कितने तौलिए चाहिए, 1 तौलिया या 2 तौलिए। आप जानते हैं आप 2 तौलिया चर्च क्यों हैं? क्योंकि आप वाकई इसे नए मुकाम पर ले जाते हैं। खुदावंद की तारीफ करें। फिर से आइए, जोर से। खुदा की तारीफ हो। आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं कि आप क्या करें,
اپنے مختصر پیغام میں سائلنس آف دا لیمبس پر آپ کو وہاں جانا ہے جہاں پہلے کوئی نہ گیا ہو، وہ کرنا ہے جو پہلے کبھی نہ کیا گیا ہو، جس کا معنی ہے کہ آپ کا مقصد اس جگہ جائیں جہاں پابندی ہو، جہاں جانا مشکل ہو، مخالفت ہو، کوئی راستہ نہ ہو، قلم، رنگدار قلم، دیواریں، بند دروازے، آپ اس طرف نہیں جائیں گے جو دوسروں نے راہ بنایا ہے۔ تو اس نے کہا، دیکھو، تم جہاں بھی جانے کی کوشش کرتے ہو وہ تمہیں روکتے ہیں، وہ پابندی لگاتے ہیں کہ آپ جو بھی کلیسیا بناتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اب تک جو بھی آپ نے تعمیر کیا وہ گر گیا، اور آپ پھر اپنا مددگار بناتے ہیں اور وہ گر جاتا ہے، اب تک جو بھی اپنے مالیات بنائے وہ گر گئے، آپ بند دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ لیکن یہی دروازہ چابی ہے اگلے درجے کی، یہی مردوں کو لڑکوں سے جدا کرتا ہے۔ جب لڑکے بند دروازے پر دستک دیتے ہیں وہ چپ چاپ خاموش ہو جاتے ہیں، جب میمنے بند دروازوں پر آتے ہیں وہ چپ ہو کر خاموش ہو جاتے ہیں، اور کلیسیا شکار ہو جاتی ہے میمنوں کی خاموشی سے۔ لیکن جب آپ کبھی اپنی ذہنیت میں تبدیلی لائیں، ایک میمنے کی سوچ کو بدل کر رہنما کی طرح سوچیں، تب آپ کو حق حاصل ہوگا کہ وہ چابی حاصل کریں اگلے درجے میں جانے کی۔ جب پترس نے یسوع کو دکھایا کہ وہ اگلے درجے پر سوچ سکتا ہے، یسوع نے اسے چابیاں دیں اگلے درجے کی۔ میں نہیں جانتا یہ کس کے لیے ہے، لیکن اپنی چابیاں لیں، کار کی چابی، ہوٹل کی چابی، گھر کی چابی، چرچ کی چابی، کوئی بھی چابی ہو، باہر نکال لیں، اپنی چابیاں نکالیں، اپنی چابیاں نکالیں، اپنی چابیاں نکالیں۔ دیکھیے یہ چابی کتنی چھوٹی ہے، تعجب کریں یہ کیا کھول سکتی ہے۔ خداوند کہتے ہیں، میں تمہیں چھوٹی چیز دوں گا جو بڑے دروازے کھولے گی۔ آپ نے سنا میں نے کیا کہا؟ اور جب یہ عبادت ختم ہوگی اور آپ اس جگہ میں داخل ہوتے ہیں جہاں ہل نہیں سکتے، جہاں آگے نہیں بڑھ سکتے، اپنی یہی چابی شیطان کے سامنے ہلائیں اور کہیں مجھے اجازت نہیں ہے، میں رہنما ہوں، میرے پاس چابیاں ہیں، اس شہر کی چابی، اس عمارت کی چابی، مالیات کی چابی۔ دیکھیے وہ چابیاں دیتا ہے رہنماؤں کو، آپ ابھی کھولنے جا رہے ہیں اس چابی کو جو اگلے درجے کی ہے، آپ کی وزارت میں، آپ کے گرجا میں، آپ کے شہر میں، آپ کے مالیات میں، آپ کے کارکنوں میں، آپ کے مشوروں میں، ہر بند دروازے کی ایک چابی ہے۔ یا تو آپ تالے پر ایمان رکھیں یا پھر آپ چابی پر ایمان رکھیں، یہ آپ پر منحصر ہے۔